अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इन फोकस के साथ डॉन न्यूज़ पर मैं हूं नादिया नकी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ममनुआ फंडिंग केस के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरद घेरा तंग किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आप जानते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तलबी भी है, यानी उन्हें नोटिस जारी कर दी हैं। लेकिन उधर अब FIA काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आ रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो सीनियर रहनुमा जिनके नाम पर कुछ अकाउंट सामने आए, जिनको ECP ने फेक अकाउंट्स में डाला, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने उनसे लाताल्लुकी का इजहार किया। कल हमने जब प्रोग्राम किया था, आप जानते हैं नजीब हारून भी हमारे साथ थे, असद कैसर हुए, उनको भी नोटिस भेज दिए गए, मियां महमूद और रशीद हो गए, इमरान इस्माइल, सीमा ज़िया साहिबा, और इस तरह से ऐसा लगता है कि इतना आसान नहीं होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ममनुआ फंडिंग केस का दिफा करना। लेकिन बहरहाल ये तो वक्त ही बता सकता है। अलबत्ता आज हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उन्होंने अल्टीमेटम दिया है 15 रोज़ का। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ उनका ये पूरा खिताब था या प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उन्होंने कहा है कि 15 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और JUIF की जो ममनुआ फंडिंग केस पेंडिंग है उनके फैसले आ जाने चाहिए, वरना वो अपना अगला लाहे अमल जो है वो अनाउंस करेंगे। दूसरी जानिब कौमी असेंबली के 9 जो हल्के हैं जिस पे ज़िमनी इलेक्शंस होने हैं, उस पर इमरान खान साहब ने खुद इलेक्शन कंटेस्ट करने का जो है वो ऐलान भी किया है। इस पर भी काफ़ी बातें हो रही हैं। बहरहाल आज इसी हवाले से कि क्या वाकई तहरीक इंसाफ पर इस वक्त और ख़ुसूसन इमरान खान साहब पर नाअहली की तलवार लटक रही है, सेनेटर एजाज चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा इन फोकस हैं हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एजाज साहब, एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रूलिंग ममनुआ फंडिंग साबित हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, फिर वो जो रेफरेंसेस हुई और अब जो FIA के नोटिस जारी किए जा रहे हैं, ये जो आज कहा गया है कि बकिया जमातों की भी ममनुआ फंडिंग केस 15 दिन के अंदर का जो अल्टीमेटम दिया है, इससे तहरीक इंसाफ को क्या फ़ायदा होगा या इमरान खान साहब की जो नाअहली की रेफरेंस है उस पर क्या असर पड़ेगा, किस किस्म का रिलीफ मिलेगा? जी बहुत शुक्रिया नादिया। पहली गुजारिश तो यह है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है और एक तो सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता साल ये इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी की थी और इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस बात का एतराफ़ किया था कि तमाम सियासी जमातों के जो अकाउंट्स और फंड्स हैं उनका एक ही वक्त में स्क्रूटनाइज किया जाएगा और एक ही वक्त में उनका फैसला किया जाएगा। पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन ने ऐसा नहीं किया और आपको याद होगा कि 2019 में भी एक मरतबा इसके अंदर बड़ी हाइप क्रिएट की गई थी, उसके बाद खुद ही इलेक्शन कमीशन ठंडा हो गया और अब दोबारा इस ख़ास मौके के ऊपर कि जब मुल्क के अंदर पहले ही एक बहरान मौजूद है, इसको दोबारा गर्म किया जा रहा है। अच्छा। मैं जहाँ तक जानता हूँ तहरीक इंसाफ के फंड्स और अकाउंट्स के हवाले से तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त 2008 से 2013 तक के अकाउंट ज़ेर बहस हैं, ये सारे अकाउंट ऑडिटेड हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये गैजेटेड हैं और बाकायदा नोटिफाई हुए हैं, ये कोई छुपे हुए अकाउंट्स नहीं हैं। नंबर 3, हमेशा ये ज़हन में रहे कि 40,000 के लगभग वो डाटा बेस है जिनसे हम कलेक्शंस करते हैं और वो सारे के सारे पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी ऑरिजिन से ताल्लुक़ रखते हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि एक मीडिया हाइप के नतीजे में आप इससे कुछ हासिल कर सकेंगे। ममनुआ पहले तो ये था कि एक लंबे अरसे तक ममनुआ फंडिंग को आप यानी कहते रहे ये फॉरेन फंडिंग है, बैरून मुल्क से है फंडिंग है, किसी ऐसी एजेंसी ने की है जिसको टेक्निकली फॉरेन फंडिंग कहते हैं। चुनाचे पहली बात तो ये बिल्कुल इजाज़ चौधरी साहब, मैं कतई कलामी के लिए माफी चाहूंगी, स्टेप बाय स्टेप चलते ना। आपने कहा पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड कैसे हुआ? इसमें तो फाउंडिंग मेंबर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकबर एस बाबर की जानिब से पिटीशन दायर की गई, वो 8 साल लगे रहे ना इसके पीछे, और बिल आखिर ECP ने फैसला महफूज किया और सामने आया। ये मैं बिल्कुल ठीक मैंने कहा, यानी अकबर बाबर साहब जब तक तहरीक इंसाफ के साथ मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियों पे ओहदों पे रहे और एक मरतबा उन्हें वो ओहदा कि जो उनकी मर्ज़ी का था वो डिनाई किया गया, तो उसके बाद उन्होंने ये सारा सिलसिला शुरू किया। इसके अंदर कोई जान ही सिरे से नहीं है, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। और तहरीक इंसाफ वाहिद पाकिस्तान की सियासी जमात है कि जो
اپنے فنڈنگ کا ریکارڈ رکھتی ہے، فنڈنگ کرنے کا طریقہ جو دنیا میں رائج ہے پولیٹیکل پارٹیز کا، اس کو اختیار کرتی ہے، باقی تو کسی سیاسی جماعت کا سرے سے ہے ہی نہیں۔ اسی لیے ہمارا یہ چیلنج موجود ہے۔ دیکھیں، اس کو میں اس لیے پولیٹیکل موٹیویٹڈ کہتا ہوں کہ جب آپ ایک آدمی کو یا ایک ادارے کو ایز اے میٹر آف فیکٹ صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کو ہدف بنا کے یہ کام کر رہے ہوں اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی انسٹرکشنز اور ڈائریکشنز موجود ہوں کہ آپ باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ایٹ پار کریں، تو مجھے یہ حق پہنچتا ہے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے۔ اچھا، تو اعجاز چودھری صاحب یہ فرمائیے گا نا کہ دیکھیں، آپ کہتے ہیں سارے جو اکاؤنٹس ہیں ان کی منی ٹریل ایوری تھنگ از دیر، ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن جو پروہیبٹڈ فنڈ کے کیس میں یعنی پولیٹیکل پارٹیز آرڈر جو ہے 2002 اس میں جو پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے یعنی غیر ملکی کمپنی ہو یا کوئی فورن نیشنل ہو یا کوئی بھی پاکستانی بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ پاکستان میں بھی کسی کمپنی کے ذریعے جو ہے وہ فنڈ نہیں کر سکتا، یہ تو آپ کے قوانین ہے، تو قوانین کی خلاف ورزی ہوئی ہے، یہ تو مطلب یہ تو ثابت کیا ہے نا ای سی پی نے، اب اس میں آپ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ پھر وہ 13 اکاؤنٹس جس سے پاکستان تحریک انصاف نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، جو کہ بینک اکاؤنٹس ہیں، ان کے نمبرز ہیں، پی ٹی آئی کے جو آفس بیررز ہیں ان کے نام پر کھلے ہیں، یہ سب بھی تو سامنے ہے نا، ان کو کیسے ڈینائی کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، باری باری لے لیتے ہیں۔ پہلے تو آپ ان اکاؤنٹس کو لے لیجئے جن کے بارے میں آپ کمپنیز کا کہہ رہی ہیں۔ ظاہر ہے اگر میں کسی کمپنی کا امپلائی ہوں اور میں اون کرتا ہوں کمپنی، یا میں مینیجنگ پارٹنر ہوں، اور اگر کمپنی کے نام سے چیک کاٹتا ہوں $100 کا، $150 کا، یا ایز اے میٹر آف فیکٹ $10,000 کا، تو اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی حرج کی بات ہے۔ میں ایک ڈکلیئرڈ پاکستانی ہوں۔ اب تک کوئی 23 لوگ جو ہیں وہ میڈیا پہ سامنے آ چکے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ مقدمات کے اندر اگر 5 گواہ ہوں اور ایک گواہ جو ہے وہ ڈینائی کر دے تو مقدمہ سارا کویش ہو جاتا ہے۔ یہاں تو 23 لوگ سامنے آ چکے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں پاکستانی ہوں الحمدللہ، اور میں نے عمران خان کی پی ٹی آئی کو فنڈ دیا ہے۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کے باوجود الیکشن کمیشن کیسے کنٹیسٹ کرے گا ان ساری باتوں کو۔ اچھا، الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے، وہ جو 23 پاکستانی کا آپ ذکر کریں نا اعجاز چودھری صاحب، وہ کہتے ہیں ہم نے نادرا سے کہا کہ آپ کنفرم کر کے بتائیں کہ یہ فورن نیشنل ہیں یا پاکستانی ہیں، تو ان کی ڈیٹا بیس میں دے آر فورن نیشنلز۔ دیکھیے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں نا جی، اگر تو وہ آگے ثابت کر سکیں گے کہ وہ پاکستانی ہیں تو سب کو معلوم ہو جائے گا، نادرا کو بھی معلوم ہو جائے گا۔ یعنی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ڈنکے کی چوٹ پہ آ کے یہ بات کہہ رہا ہے وہ آ کے یہاں پر آپ کی عدالت میں پیش نہیں ہو پائے گا؟ وہ پیش بھی ہو جائے گا۔ اوورسیز پاکستانی جو ہیں جس طرح عمران خان کے ساتھ اور اس کے قوز کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، وہ آ کے یہاں پر اپنا ثابت کر دیں گے کہ ان کے والدین، ان کے بڑے، ان کے یہاں پر اس پاکستان سے، اس سرزمین سے ان کا تعلق ہے، تو پھر کیا پلے رہ جائے گا الیکشن کمیشن؟ صحیح بات ہے۔ اور یہاں پر مطلب یہ ظاہر ہے کہ ثابت کرنے کے لیے بے شک وہ پاکستانی ہو سکتے ہیں اور ہوں گے، کیوں نہیں، انہوں نے اپنے روٹس کا ذکر کیا ہے، لیکن وہ جو ایک طریقہ کار ہے، ایک تو ڈول سٹیزن شپ ہوتی ہے، اس میں آپ فورن نیشنل بالکل نہیں کہلاتے، لیکن اگر آپ نادرا میں رجسٹرڈ نہیں ہیں، آپ کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے یا نائک آپ نہیں ہے، تو نیچرلی پھر آپ پاکستانی نہیں کہلا سکتے، پھر آپ کے پاس جس کنٹری میں آپ رہائش پذیر ہوتے ہیں اس کو۔ بہرحال یہ تو ساری چیزیں اب دیکھنے میں آ جائیں گی۔ اعجاز چودھری صاحب یہ فرمائیے گا، تو آپ کہتے ہیں پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس ہے ہی کچھ نہیں اس کے اندر، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو نوٹسز جاری کیے ہیں عمران خان صاحب کو، تو کیا وہ پیش ہوں گے؟ کچھ ابھی تک پارٹی میں اس کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ پاکستان تحریک انصاف کبھی نظام عدل سے پس و پیش نہیں کرتی، اور الیکشن کمیشن اب نہیں، کوئی 1.5 برس سے میں اپنی بات کر رہا ہوں، ذاتی طور پہ اس سے واقف ہوں کہ یہ بائسڈ ہے ٹورڈز تحریک انصاف، اور یہ انصاف نہیں کر رہا ہے۔ اور اس کی ایک واضح مثال یہ ہے کہ 8 فیصلے ایسے ہیں جو ہمارے خلاف کیے الیکشن کمیشن نے، اور ہائر کورٹ سے وہ تبدیل ہوئے اور ہمارے حق میں ہو گئے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم پھر بھی عدالتی نظام سے ادھر ادھر نہیں جائیں گے، اس میں ہم جواب دہ ہیں، ہم ہر جگہ جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن اس الیکشن کمیشن کے بارے میں یہ اپنی خود ثابت کر رہے
کہ یہ خود یعنی ایک غیر جانبدار ادارہ رہ گیا ہے، یہ جانبدار نہیں ہے. یہ بھی تو ثابت کرنا ہوتا ہے نا. دنیا میں تو اصول یہ ہے کہ اگر کسی جج کے اوپر کوئی اعتراض کر دے تو اپنے آپ کو ہٹا لیتا ہے عدالت سے اور وہ کسی اور کے ذمے لگ جاتا ہے. بالکل اسی طرح جیسے کہ اس وقت کی جو حکومت میں موجود جماعتیں ہیں وہ سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان کے جو 3 رکنی بینچ ہے اس پر انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا. تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں جس طرح ہوتا ہے کہ جج صاحبان کو ہٹ جانا چاہیے تھا تو اس کیس میں بھی ہٹ جانا چاہیے اور اس میں بھی ہٹ جانا چاہیے کہ جبکہ اتنے الزامات لگ رہے ہیں. am I right؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، جو ہے نا سپریم کورٹ کے اس بینچ کا مسئلہ، وہ اس لیے ان کی اخلاقی پوزیشن وہ نہیں ہے اس کو جو اس وقت وہ ہٹ کر رہے ہیں کہ چند روز پہلے اسی بینچ کے فیصلے کے اوپر شادیانے بجائے گئے، مٹھائیاں تقسیم کی گئیں اور کھائی گئیں. اس لیے وہاں پر تو بالکل واضح طور پہ میلیفائڈ ہی نظر آتی ہے. اور جو میں الیکشن کمیشن کی بات کر رہا ہوں اس کے بالکل مختلف بات ہے. ہم ایک نہیں متعدد کیسز آپ کے سامنے بتا چکے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن کے اوپر اعتماد باقی نہیں رہا ہے. اور میں تو بحیثیت ایک پولیٹیکل ورکر کے اور سینیٹر کے الیکشن کمیشن کے جو یعنی اصل کرنے کے کام ہے، ووٹر لسٹ ہے، پولنگ سکیم ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ اعتراض داخل کر چکا ہوں. کوشش کرتا رہا ہوں کہ کسی طرح اس کو درست کر لیں کہ جو آج تک وہ درست نہیں کر سکے. میں مسلسل خط و کتابت کرتا رہتا ہوں الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ یک طرفہ کام کر رہے ہیں، وہ انصاف کے مطابق نہیں چل رہے. سینیٹر عجوی صاحب اسی چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے بات کریں گے کہ جن کے حوالے سے آپ لوگ خائف بھی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جانبدار بھی ہیں، اور پھر ایک ریفرنس کا بھی ذکر آیا تھا. اس ریفرنس کا کیا ہوا، کس کے کہنے پر واپس لی گئی؟ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. سینیٹر اعجاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سینیٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے ایک خبریں بھی آئیں کہ ریفرنس دائر کیا جا رہا ہے ٹھیک اسی دن جب یہ الیکشن کمیشن کی جب رولنگ آ گئی تھی، اس کے بعد کا میں بات کر رہی ہوں، اور اس کے بعد 2 گھنٹے کے بعد وہ واپس بھی لے لی گئی. کیا وہ دوبارہ پریپیئر کی جا رہی ہے؟ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جانے کا بڑا ذکر کیا تھا اور اس کے بعد پھر اٹ جسٹ لائک فزلڈ آؤٹ. دیکھیے میں پہلی بات کا پہلے آپ کو جواب دے دوں. آپ نے اعتراض کیا کہ شروع میں کیوں کہا گیا ان کے بارے میں کہ وہ اچھے ہیں. ہر شخص جس کی تقرری وزیر اعظم یا کسی سطح سے ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اچھی توقعاتی باندھی جاتی ہیں. کبھی پہلے دن سے ہی اس کے اوپر اعتراض نہیں ڈال دیا جاتا. اس کا کنڈکٹ دیکھا ہے ہم نے، تب جا کے ہم نے اپنی رائے جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے اور پوری قوم کے سامنے رکھی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو ریفرنس والی بات ہے اسے کچھ دیر کے لیے مؤخر کیا گیا محض تیاری کرنے کے لیے، اور یہ ہوگا، آپ دیکھ لیں گے جلد ہوگا. ہمارے سندھ کے جو ممبر ہیں اس کے اوپر بھی اعتراض ہے واضح طور پہ کہ وہ وہاں سے تنخواہ لے رہے ہیں سندھ سے. تو اس لیے یعنی جو ان کی میلیفائڈی ہے ہم کسی صورت میں نہ اس کو چھپا رہے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہمارا ویلڈ اعتراض ہے اس کو متعلقہ فورم کے اوپر لے کر جائیں گے. اور اعتراض صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کے خلاف فیصلے آتے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اگر آپ ایک ہی بات کو پیش نظر رکھیں کہ جب سینٹ کا الیکشن تھا اور اتنا بڑا ریفرنس دائر ہوا سپریم کورٹ کے اندر اور یہ کہا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے کہ آپ ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اگر کوئی میلیفائڈی ہو جاتی ہے تو بعد میں تو جی انہوں نے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا. پھر یعنی آپ کو معلوم ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے کی ویڈیو اور ہر چیز چلی، اور بھی ویڈیو چلی ہوں گی. میں کسی اور ویڈیو کا بھی ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ پھر الیکشن کمیشن نے کوئی اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا. چنانچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ کام ہے، ای وی ایم ہے، ساری دنیا کے اندر وہ استعمال ہو رہی ہے، ہمارے ہمسائے ممالک میں استعمال ہو رہی ہے. اور یعنی جتنے ادارے ہیں الیکشن کو نگرانی کرنے والے یا اس کی باریکیوں کے اندر جانے والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑی جو دھاندلی کے راستے ہیں ان کا منہ بند ہو جاتا ہے. لیکن یہ الیکشن کمیشن سننے کے لیے تیار نہیں ہے، مان کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اس سے ان کا نقطہ نظر جو ہے وہ واضح ہے
کہ وہ کس کی سپورٹ میں جانا چاہتے ہیں اور وہ کیا ان کے پیش نظر ہے کہ جس طرح کا وہ طریقہ کار اختیار کیا. یہ ریفرنس ابھی آپ کہہ رہے ہیں تیاری ہو رہی ہے اور آنے کو ہے. ان کے بارے میں رائے نہیں ہے. اچھا میں ذرا کیونکہ وقت کم ہے سینیٹر صاحب اور آپ کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو پتہ بھی چلے. یہ فرمائیے گا, یہ جو 9 حلقوں سے ضمنی الیکشن میں خود عمران خان صاحب جو ہیں کنٹیسٹ کر رہے ہیں, اس کے پیچھے کیا منطق ہے؟ سب سے پہلے تو اس پارلیمنٹ پہ آپ لوگ یقین نہیں کرتے, تبھی آپ لوگوں نے استعفیٰ بھی دیا ہے. یہ میسج کس کو دے رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ بعض اوقات سیاست میں ٹٹ فار ٹیٹ ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایک سپیکر 125 لوگوں کے استعفے وہ یعنی ان کو فائنل کر کے جاتا ہے اور لوگ مستعفی ہو جاتے ہیں, آپ اس کو تو مان نہیں رہے. ایک اور سپیکر آ جاتا ہے اور وہ آ کے کہتا ہے 11 لوگوں کے استعفے میں مان رہا ہوں. تو یہ پہلا تماشا تو آپ نے لگایا ہے نا جی. اچھا, اس کے بعد اب آپ یعنی دیکھیے ہم ایک ایسی چال چلی ہے جو ان کے اپنے ہی گلے پڑ جائے گی. ہم نے اپنے چیئرمین کو ہر جگہ سے کینڈیڈیٹ بنا دیا اور وہ جیتیں گے. اب آپ دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. 11 حلقوں سے بجائے اس کے آپ کو لگتا ہے جیتیں گے؟ اب میں انشاءاللہ اور عزیز اس قدر بڑی لیڈ سے جیتیں گے کہ لوگ جس طرح حیرت زدہ رہ گئے نا, یعنی جو ہم نے 17 جولائی کو پنجاب کا الیکشن لڑا ہے, یہ آل اگینسٹ ون تھا. ایک طرف اکیلی تحریک انصاف اللہ کے فضل و کرم سے تھی, دوسری طرف ساری اسٹیبلشمنٹ, ساری یعنی پولیس, رینجرز, آپ انتظامیہ, عملہ, سب ایک طرف تھے. تو اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے. آپ مستقبل بھی دیکھ لیں گے کہ جہاں پہ جائیں گے بڑی لیڈ کے ساتھ جیتیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ہم الیکشنز چھوڑنا نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اس بحران کو محسوس کریں. کرائسس جو ہے, ریئل کرائسس, وہ دنیا کے اندر پاکستان کا وہ وقار برقرار نہیں رہا. پارلیمنٹ پوری نہیں ہے. اجاز چودھری صاحب, یہ کرائسس ہے, آپ کو معلوم ہے کہ معیشت کے حالات کیا ہیں. کیا یہ ملک متحمل ہو سکتا ہے مزید پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا؟ نادیہ, اگر میرا لفظ آپ کو برا نہ لگے, کسی نے کاٹا تھا ان کو کہ جو آ کے یہاں پر ریجیم چینج کرا دی ہے. ہم لے کے چل رہے تھے نا ملک کو, اور الحمدللہ جس کانفیڈنس سے ہم ملک کو لے کے چل رہے تھے, ہم نے کووڈ میں سے پاکستان کو نکالا اور دنیا نے اس کو سراہا. ہم نے دنیا کا پہلے 3-4 ملکوں کا احساس پروگرام سوشل ویلفیئر سیکٹر میں دنیا میں دوسرے, تیسرے, چوتھے نمبر کا پروگرام چلایا. دنیا نے سراہا. ہم نے ریمیٹنسز میں اضافہ کیا, ایکسپورٹس میں اضافہ کیا, لارج انڈسٹری میں اضافہ کیا. 1 سال کے اندر 11 ارب روپے آپ کی زرعی معیشت میں داخل ہوئے. مجھے بتائیے پاکستان کے لیے آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں بلیغ الرحمان صاحب نے تو پنجاب کی کابینہ کا حلف بھی اٹھوا دیا. یہ تو ان کے ذمہ ہے. اچھا, ان کے دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں نا, یہ تو ان کے ذمہ ہے نا جی. پولیٹیکلی سٹیبل کرنا ملک کو تو ان کے ذمہ ہے. یہ ہمارے 125 استعفے قبول کرتے اور الیکشن کرا دیتے, سمجھ آ جاتی. کیوں لے کے بیٹھے رہے ہیں آپ؟ یہ مرحلہ وار کر رہے ہیں. نادیہ, یہ سوال سارے ان سے کیجئے. ہم تو دیکھیں نا ان کو فالو کر رہے ہیں. ہم نہیں چاہ, ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ 2018 کے الیکشن کو بھی کوسچن کرتے تھے. سارا وقت آپ سلیکٹڈ کی گردان کرتے تھے. سارا وقت آپ, اور میں الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, میڈیا کے اوپر جو کچھ کہتے رہے ہیں وہ سب کے علم میں ہے. اب اگر آپ نے لیا ہے اس ملک کو تو چلائیں. آپ نے تو ڈبو دیا ہے لوگوں کو مہنگائی کے اندر. 1.5 سے 2 گنا لیونگ کاسٹ بڑھ گئی ہے. عام آدمی کی زندگی, یعنی ایک کام 3.5 پونے 4 سال میں, کہ جب انٹرنیشنل ریسیشن تھا, جب پوری دنیا اس ایک گرداب میں آئی ہوئی تھی کووڈ کی وجہ سے, اس میں اگر ملک سنبھل گیا اللہ کے فضل و کرم سے, تو اب تو بہتر ہونا چاہیے تھا. تباہی تو یہ لے کر آ گئے ہیں, اور ہر بات IMF کی مانتے چلے جا رہے ہیں. یعنی گھٹنے ٹیک دیے ہیں آپ نے خارجہ پالیسی کے اندر بھی, جو ہم نے بڑی مشکل سے IMF کے حوالے سے. تو میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے اجاز چودھری صاحب, ایز اے اسٹوڈنٹ آف جرنلزم, کہ تمام سیاسی جماعتیں, تمام حکومتیں IMF کو ایز اے پولیٹیکل ٹول استعمال کرتی ہیں, لیکن جب خود حکومت میں آتی ہیں تو وہ بھی IMF کا پروگرام بھی لیتی ہیں اور گھٹنے بھی ٹیکتی ہیں ان کے آگے. اب آ جاتے ہیں ذرا آخری سوال کی طرف. اگر عمران خان صاحب 62 1F کے تحت نااہل ہو جاتے ہیں, ہم ہائپوتھیٹکلی بات کر رہے ہیں, اسی طرح سے آپ کو یہ علم ہوگا کہ اسحاق ڈار صاحب نے ابھی حال ہی میں ذکر کیا ہے
کہ نواز شریف کے ساتھ انہوں نے کہا زیادتی ہوئی، یہ تو پی ایم ایل این کہتی رہی ہے، ہم پارلیمان کے ذریعے 62(1)(f) کے خاتمے یا جو نااہلی ہے نا تاحیات، اس کے خاتمے کے لیے قانون لائیں گے، تو پھر آپ کیا اس قانون کا ساتھ دیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ عمران خان کو کوئی نااہل قرار دے سکتا ہے پاکستان میں. اس کی ذات، اس کی پرسنالٹی کے ساتھ کوئی ایک بات بھی وابستہ نہیں ہے ایسی کہ جس سے آپ یعنی 62(1) کے استعمال کی کوئی بات کر سکیں. بات ذات کی نہیں ہے نا، بات تو وہ مس ڈیکلریشن کی ہے. میں آپ کو اندازہ یہ تو آپ نے یعنی اس کو ای سی پی کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہی، ای سی پی کی رولنگ کہہ رہی ہے، انہوں نے آپ کو شو کاز نوٹس دیا ہے. دیکھیں نا جی، ای سی پی کا تو کہنے سے یعنی جو ای سی پی میں نے ڈیفائن کی آپ کے پروگرام کے اندر، اس کے کہہ دینے سے تو جی کوئی نااہل نہیں ہو جائے گا، کوئی راستہ اس کا ہوگا، کوئی قانون ہوگا اس کے لیے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی یعنی یہ جو ممنوع فنڈنگ ہے اس کے نتیجے میں کوئی 62(1) جو ہے وہ لگ جائے گی. امپاسبل. اور عمران خان کے ساتھ کوئی چیز ایسی وابستہ آپ نہیں کر سکتے. ویئر ایز جن کا آپ نے نام لے کے ذکر کیا ہے، اتنی یعنی اخلاقی پوزیشن اس فرد کی گری ہوئی ہے کہ جو یہاں سے 4 ہفتے اور 8 ہفتے کا کہہ کے گیا ہے اور واپس آنے کا نام نہیں لے رہا. کیا دنیا نہیں جانتی کہ وہ ہٹا کٹا ہے؟ یعنی آپ تھوڑا سا اس پہلو کو بھی، انسانی پہلو کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، اخلاقی پہلو کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. سر ایسے کسی قانون کو آپ لوگ سپورٹ کریں گے یا نہیں؟ نواز شریف سے نہیں کیا جا سکتا. سر ایسے کسی قانون کو آپ سپورٹ کریں گے یا نہیں؟ اس کے خاتمے کو آپ کہہ رہی ہیں؟ جی، کہ تاحیات نااہلی کے خاتمے کے لیے. دیکھیں میں آپ سے قطعاً سپورٹ نہیں کریں گے. جو شخص یعنی نااہل ہے 62(1) کے تحت، اسے نااہل ہی رہنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سینیٹر اعجاز چودھری صاحب، آپ نے قیمتی وقت دیا. اینڈ اسی پر ہم ایک بریک لیتے ہیں. اعجاز چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جو شخص 62(1)(f) کے تحت نااہل ہے، اس کی نااہلی برقرار رہنی چاہیے. کسی کی بھی تاحیات نااہلی کو ختم کرنے کے قانون پر تحریک انصاف کبھی ساتھ نہیں دے گی. ایک بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما محمد زبیر. ویلکم بیک. اس وقت موجودہ حکومت خصوصاً پاکستان مسلم لیگ نون کا پورا فوکس نظر آتا ہے کہ وہ کسی جانب عمران خان صاحب کو نااہل قرار دلوا دے 62(1)(f) کے تحت، کیونکہ ای سی پی کی جو رولنگ آئی ہے اس کے بعد جس قسم کی تواتر سے پریس کانفرنسز کی جا رہی ہیں، پھر پی ٹی ایم کا جو ایک اجلاس بھی ہوا تھا، دوسرا والا مؤخر ہوا، اور اب آنے والے ہفتے میں سنا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کا اجلاس بھی ہوگا. ذرا اس پر بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا فوکس معیشت سے ہٹ کر عمران خان ہو گیا ہے. ہمارے ساتھ ہیں سابق گورنر سندھ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما محمد زبیر صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. جی زبیر صاحب، لندن میں بھی میٹنگز ہو رہی ہیں، وہاں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور سینئر رہنما جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، اسحاق ڈار صاحب کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں. فوکس اس وقت عمران خان ہے، معیشت نہیں ہے. نہیں، معیشت ریمینز دا ٹاپ ایجنڈا، اور یہ کسی بھی میرے خیال ہے حکومت کے لیے لازمی جز ہے کہ معیشت سے نظر نہ ہٹائی جائے. اس سے فوکس بالکل اس پر رہنا چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق 22 کروڑ عوام سے ہے، اور ان کا روزمرہ جو ان کی مشکلات ہیں، چاہے وہ مہنگائی ہے یا دوسرے جو ایشوز ہیں جو چیلنجز فیس کر رہے ہیں اور عوام چیلنجز فیس کر رہے ہیں، تو اس پر فوکس بالکل جو لوگ انوالوڈ ہیں اس میں، فار ایگزامپل فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل، باقی چیزوں میں وہ لندن میں وہ پولیٹیکل مشاورت نہیں کر رہے ہیں، نہ ہی وہ یہ پی ڈی ایم کی میٹنگز پہ انوالوڈ ہیں. سو وہ اور ان کی ٹیم جو ہے وہ بالکل فوکسڈ ہے. یہ جو ایشو ہے جو عمران خان کے حوالے سے جس کا آپ نے ذکر بھی کیا، اور الیکشن کمیشن کا جو بھی فیصلہ آیا ہے، یہ اس کی اپنی جگہ امپورٹنس ہے، اور حکومت اس سے توجہ نہیں ہٹا سکتی ہے، اور اس کے پاکستان پر دورست نتائج ہیں. جس طرح سے بھی حکومت ریاکٹ کرے گی، چاہے وہ حکومت سپریم کورٹ میں لے کے جائے اس کیس کو یا جو بھی کرے، عمران خان کے حوالے سے فیصلہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا، کیونکہ الیکشن کمیشن کی جو رپورٹ ہے وہ کافی ڈیمیجنگ ہے. پی ٹی آئی والوں کو بھی پتہ ہے، اور وہ چھوٹی چیزوں میں میرے خیال ہے الجھے ہوئے ہیں. انہوں نے ابھی تک اس کی سگنیفیکنس کو محسوس نہیں کیا کہ یہ کتنی سگنیفیکنٹ ہے. فار ایگزامپل وہ ایفیڈیوٹ سے سرٹیفکیٹ میں پڑے ہوئے ہیں،
اور اس کے الفاظ میں گئے ہوئے ہیں کہ جی عمران خان نے کیا کہا تھا ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ لوگ ایک طرف تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نااہلی کی طرف جا سکتا ہے معاملہ، خصوصاً چیئرمین تحریک انصاف کا، کہ انہوں نے ڈیکلریشن نہیں کی، مس ڈکلیریشن تو ہوئی ہے اور ریپیٹڈلی ہوئی ہے، اوور دا ایئرز ہوئی ہے. مطلب یہ کوئی ایک ون آف کیس نہیں ہے کہ جس طرح سے ایک دفعہ میں یا آپ ایک مس ڈکلیریشن کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کریکٹ کر لیں اگلے سال جا کے. یہ تو ریپیٹڈلی ہوتی چلی گئی ہے. اور کورٹ کو تو ہم یہ بھی کہیں گے کہ یہ تو 2013 کے اکاؤنٹس تک کا معاملہ تھا جو اکبر ایس بابر نے فائل کیا تھا. ابھی آپ خود سوچیں نا 2014 سے لے کے 2021 تک کے جو اکاؤنٹس سبمٹ کیے ہیں اس میں کتنا زیادہ مطلب خرابیاں ہوں گی یا فائنینشیل irregularities ہوں گی یا مس اسٹیٹمنٹس ہوں گی یا کنسیلمنٹ ہوگی. یہ جو نااہلی کا معاملہ ہے یہ ظاہر ہے 62(1)(f) کے تحت ہوتا ہے. اسی کو فیس کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون یعنی آپ کے قائد نے، نواز شریف صاحب نے، اور اب تک وہ ملک واپس بھی نہیں آئے ہیں. اسحاق ڈار صاحب نے ابھی میرے خیال سے گزشتہ روز یا اس سے ایک دن قبل ہی کہا ہے کہ یہ جو ہے اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ چوتھے پولیٹیکل فگر ہوں گے جو 62(1)(f) کے تحت نااہل ہو سکتے ہیں. اور نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے ہم 62(1)(f) کے جو تاحیات نااہلی ہے اس کے حوالے سے پارلیمان جو ہے وہ قانون سازی کرے گی اور قانون جو ہے اس پر غور کیا جا رہا ہے. تو یہ دو باتیں جو ہیں یہ بڑی تضاد ہیں کہ ایک طرف 62(1)(f) کے تحت آپ عمران خان صاحب کو نااہل قرار دینا چاہتے ہیں اور دوسرے اپنے قائد کو جو 62(1)(f) پر نااہل ہو چکے تاحیات کے لیے انہیں واپس لانے کے لیے پارلیمان سے قانون سازی کرنا چاہتے ہیں. نادیہ جسٹ مجھے 2 منٹ دیجیے گا. پہلی بات تو یہ کہ میاں نواز شریف کو جو نااہل کیا گیا تھا فار لائف سپریم کورٹ کے فیصلے میں، وہ اس کی کوئی منطق ہی نہیں تھی. اس میں کوئی irregularity تھی ہی نہیں. اس میں وہ کوئی ٹیکس اویژن کا کیس نہیں پر فیصلہ دیا گیا، نہ منی لانڈرنگ پر یا مس یوز آف آفس پر، نہ کک بیک یا کرپشن پر، کسی چیز پر نہیں تھا. وہ ایک ایسے اکاؤنٹنگ ایشو پر تھا جس میں میں بالکل یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ود مائی 26 ایئرز ان اے ٹاپ امریکن کارپوریٹ کہ ایک اکاؤنٹنٹ کو آپ ڈیموٹ بھی نہیں کریں گے. یہ میں بالکل حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک تو انٹرپریٹیشن ہی غلط. I just wanted to say one thing. چلیں جو بھی آپ کہتے ہیں غلط ہوا، نون لیگ جو ہے وہ اگریفڈ پارٹی ہے اور آپ لوگوں کی یہ گریونسز ہے کہ اس قسم کی تو کوئی فیصلہ ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن بہرحال جس آرٹیکل کے تحت کیا گیا وہ 62(1)(f) ہی ہے. اب تاحیات جو نااہلی ہے اس کے لیے آپ ایک قانون سازی کرنا چاہتے ہیں اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ 62(1)(f) کے تحت لیٹ سپوز نااہل ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ دو چیزیں عجیب سی لگتی ہیں نا. لیکن ایک تو بات یہ ہے کہ جب ہم وہ کیس کا ریفرنس کریں گے، جہاں بھی کریں گے، پارلیمان میں کریں گے یا کورٹ میں کریں گے، تو اس کے یہ ایک تو ریزن یہ ہے جو میں نے آپ کو دیا. دوسرا یہ ہے کہ عمران خان ہوں یا جو بھی ہوں ان کو پورا سہولت ملنی چاہیے پاکستان کے قانون کے مطابق ٹرائل میں، اس کے بعد اپیل فائل کرنے میں، اور جو بھی ایک سہولت ہے جو پاکستان از سگنیٹری ٹو UN کنونشن. سب سے عجیب بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے کیس میں جو سپریم کورٹ وچ از ناٹ اے ٹرائل کورٹ 184(3) کے تحت چلایا گیا اور سزا دی گئی، دا رائٹ آف اپیل واز ٹیکن اوے. سو وہ جو ہماری جو لاجک ہوگی نا میاں نواز شریف کے لیے، وہ یہ لاجک نہیں ہوگی کہ جی یہ ٹرائل ہی نہ فیس کریں اور یہ حساب کتاب ہی نہ دیں اور جو بھی چیزیں کی ہیں کنسیلمنٹ کی ہیں اس کا جواب نہ دیں. تو لیٹس ویٹ اینڈ سی کہ کیا ہوتا ہے. بٹ ایک چیز بالکل کلیئر ہے جو ہم پہلے سے کہتے تھے، الیکشن کمیشن کے فیصلے سے پہلے کہتے تھے کہ اگر اگلا الیکشن جو عمران خان ڈیمانڈ کرتے ہیں، بہت اسٹرانگلی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اگر وہ فری اینڈ فیئر ہونا ہے تو اس کے لیے ایون پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. ایون پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ میاں نواز شریف should be allowed to come back and lead his party in the election campaign. وہ تو صحت کی وجہ سے واپس نہیں آ رہے نا، آ جائیں واپس. What is should be allowed? allowed مطلب جو ان کے اوپر کیسز لٹکے ہوئے ہیں، جو غلط دیے گئے تھے، جو 2 نمبر کیسز کیے تھے، اس میں پاکستان کا نام بھی ہے. پاکستان کا نام ٹھیک ہوگا، پاکستان کے لیے ایک پورے دنیا میں صحت کی بنا پر باہر گئے. آپ لوگ تواتر سے یہ کہتے آئے ہیں کہ جب ان کی ہیلتھ صحیح ہوگی، ان کے ڈاکٹرز اجازت دیں گے، وہ واپس آئیں گے اور اپنے کیسز فیس کریں گے. اب کیا نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ ان کے کیسز یہاں سے سرے سے ختم ہی کر دیے جائیں اور پھر وہ تشریف لائیں گے؟ سرے سے ختم کر دیے جائیں، بالکل سرے سے ختم کر دیے جائیں. ایسے مطلب کیسے، مطلب who is going to do that؟ کیوں سرے سے ختم ہوں گے؟ آپ کو فیس کرنا ہوتا ہے نا اگر آپ پہ جھوٹا کیس بھی ہے.
اس کا ناتیہ اس کا لیگل، میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ختم کر دے کوئی ایک سٹروک آف پین سے، کوئی پریزیڈنٹ ختم کر دے یا پرائم منسٹر ختم کر دے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی لیگل طریقہ کار ہے، ایک چیز تو ریکگنائز سب کرتے ہیں، لیگل کمیونٹی بھی ریکگنائز کرتی ہے. آئی ایم شیور وہ 5 ججز جو ان میں سے شاید ایک آدھ ابھی سٹنگ جج ہے، باقی سب ریٹائر ہو چکے ہیں، وہ بھی ان کو بھی پتہ ہے، وہ بھی کہیں کسی فورم میں 5 سال ہو چکے ہیں، اس کے بعد کہیں جا کے انہوں نے جسٹیفائی نہیں کیا کہ جی وہ کیس جو انہوں نے فیصلہ دیا تھا وہ صحیح دیا تھا. مطلب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جس دن فیصلہ تھا تو اس دن گیلریز کھلی تھی سپریم کورٹ کی، اور اس میں ان کی ججز کی فیملی کو بلایا گیا تھا. ابھی آپ سوچیں کہ ان کے لیے یہ کیا اوکیزن تھا. بات تو ابھی آپ نے کر دی نا زبیر صاحب، آپ نے کہا کہ یہ کیس سرے سے ختم ہی کر دیے جائیں، تو یہ سب کچھ ان کی واپسی سے پہلے ہونے چاہیے یا وہ واپس آئیں گے وہ فیس کریں گے؟ پہلے تو انہیں جیل جانا ہوگا نا. اور اس کے بعد کیوں جیل جائے؟ پہلے اتنا سفر کر چکے، کیوں کس سلسلے میں جیل جائیں؟ ایک تو غلطی ہوئی ہے، اوپر سے وہ سزا انہوں نے بھگتی ہے، کتنے سالوں وہ جیلوں میں گزارے ہیں انہوں نے. ایگزائل میں بھی کوئی اپنی مرضی سے تو کوئی بھی نہیں رہتا. تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ اس کا کوئی طریقہ کار اتنا ڈیفیکلٹ ہوگا. وہ کل رانا ثناء اللہ نے بھی ذکر کیا تھا، اس کا جو بھی لیگل طریقہ کار ہوگا، میں آئی کانٹ اسپیل اٹ آؤٹ ہیئر، بٹ ہاں وی ول گو تھرو دا لیگل پروسیس. ایک مجھے بریک لینی ہے زبیر صاحب، ایک چھوٹا سا پلیز ذرا ہمارے لوگوں کے لیے کلیئرٹی بلکہ مجھے دے دیجئے، وہ ایگزائل میں ہیں یا ان کی طبیعت خراب ہے اس لیے وہ لنڈن میں ہیں؟ دیکھیں نا، وہ گئے علاج ہی کے لیے تھے، اور عمران خان کی حکومت اس وقت تھی جنہوں نے بہت گھنٹوں دنوں ڈیلیبریٹ کیا. آئی ایم شیور کیبنٹ کے باہر بھی کوئی کچن کیبنٹ، میرا خیال ہے ایک آدھ وزیر نے اس وقت کہا بھی تھا کہ کچن کیبنٹ میں بھی ڈسکس ہوا تھا پرائم منسٹر، اس وقت کے پرائم منسٹر کے ساتھ. سو وہ پوری ڈیلیبریشن کے ساتھ، پھر پنجاب کی حکومت تھی ان کی، پنجاب میں کی حکومت نے ٹھیک ہے وہ سب کے سامنے ہیں، وہ سب نے ان کی صحت دیکھی اور انہیں واپس بھیجے، انہیں جانے کی اجازت دی. اب وہ ایگزائل میں ہیں جی، ایز اٹ ناؤ ہی از ان سیلف ایگزائل. نہیں، اس کے بعد پھر آپ کو پتہ کہ وہ علاج کرانے کے جو مواقع تھے وہ پھر اویلیبل نہیں تھے، بیکاز وہ گئے تھے لیٹ 2019 میں، دسمبر میرے خیال ہے 2019 میں، اینڈ مارچ 2020 سے کووڈ ہٹ کر گیا تھا، اینڈ ظاہر سی بات ہے اس وقت وہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں تھی. ابھی بھی ان کا علاج ہو رہا ہے. سو دا ٹو تھنگز آر ناٹ انٹر ریلیٹڈ. بٹ یس، جب ہم بات کرتے ہیں تو ہی از اے پولیٹیکل لیڈر، اور ان کے کیسز کے حوالے سے ہم بالکل ذکر کرتے ہیں، اور اس کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ظلم و زیادتی ہوئی. تو وہ یہ نہیں ہے کہ جی اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میڈیکل کنڈیشن نہیں ہے. دونوں چیزیں ہیں، لیکن یہ آپ کا سیاسی سوال تھا تو میں سیاسی جواب بھی دے رہا ہوں. صحیح. میں چھوٹی سی بریک لے لیتی ہوں، بریک سے واپس آئیں فوکس میں محمد زبیر صاحب سے ذرا مزید بات کریں گے. پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست کے حوالے سے بھی بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. اس وقت کون سی سیاست چل رہی ہے؟ رائٹ آفٹر دس ون. ویلکم بیک. پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. یہ فرمائیے گا زبیر صاحب، یہ جو ای سی پی کی رولنگ آئی عمران خان صاحب کی ممنوعہ فنڈنگ کیس کے حوالے سے، جس میں ثابت ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف نے ممنوعہ فنڈنگ کی ہے، ان کو شو کاز نوٹس، اور اس کے بعد کی جو یہ ساری ایف آئی اے کی کارروائیاں بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں، جو نوٹسز بھی جاری کیے گئے ہیں، اس میں جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا اس میں جو خبریں تھیں وہ یہ تھی کہ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ 48 گھنٹوں کے اندر ریفرنس جو ہے وہ دائر کر دی جائے، لیکن شہباز شریف صاحب چاہتے تھے کہ تھوڑا سا اس کو ذرا تحمل سے لے کر آگے بڑھا جائے. تو اس وقت کون سی لائن جو ہے وہ نون لیگ یا گورنمنٹ فالو کر رہی ہے؟ میرا خیال ہے یہ تو کوئی میٹنگ کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ پوائنٹس آف ویو ہوتے ہیں. اس چیز پر تو اتفاق ہے کہ جی لے کے جایا جائے گا. اب وہ کابینہ ایک پروسیس بھی ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے پرائم منسٹر شہباز شریف ہیز ٹو رن دی پروسیس، اور وہ کابینہ کا جو آخری اجلاس ہوا تھا تو اس میں یہی کہا گیا تھا تمام کابینہ کے ممبرز کو کہ اگلا جو کابینہ کا اجلاس ہوگا اس میں اپنا مائنڈ بنا کے آئیں، بیکاز سمپلی پروپوز کر دینا کابینہ کی میٹنگ میں، اور اتنے اراکین ہیں کابینہ کے، ان کو سب کو اپنا رائے کا اظہار کرنے کی آزادی ہونی چاہیے، اور وہ رائے کا اظہار اس وقت کر سکتے ہیں جب یہ ایک بڑے فیصلہ، یہ بہت بڑا فیصلہ ہوگا، تو اس کو سمجھ بوجھ کے، بجائے کہ ایک کسی نے کہہ دیا اور سب نے ہاں میں ہاں ملا لی. تو لیٹ دس پروسیس بھی رن. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی یہ چھٹیاں ختم ہوں گی تو اس کے بعد کابینہ کا اجلاس ہوگا تو اس میں فیصلہ ہو جائے گا. لیکن نواز شریف صاحب کیا چاہتے ہیں؟
آپ نے خود بتایا مجھے کہ وہ چاہتے تھے کہ جی جلدی سے جلدی ہو، تو جلدی سے جلدی پر تو کسی کو اعتراض نہیں ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ جی کوئی بھی چاہتا ہے کہ جی اس کو آپ لے کے بیٹھ جائیں. نادیہ ایک پلیز ایک چیز کا ضرور خیال کریں کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے اس کے لاکھوں کروڑوں چاہنے والے ہوتے ہیں اور لاکھوں تو ورکرز ہی ہوتے ہیں جو کہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. پارٹی لیڈرشپ ایسے بڑے فیصلے must represent the wishes and the aspirations of the people and its workers and its supporters. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمیں ابھی تک یہ گالیاں پڑ رہی ہیں کہ آپ روز پریس کانفرنسز کرتے ہیں تو آپ کچھ کرتے کیوں نہیں ہیں. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور اس کی وجہ سے پریشر بھی بلٹ اپ ہوتا ہے. یا تو بات کرنا بند کر دیں, اس کو پولیٹیکل پرپزز کے لیے یوز نہ کریں, جو ہم کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں, لیکن اس کی جو لیگل جو بھی چیزیں ہیں اس کو کمپلیٹلی فلفل کر کے تاکہ آپ کا کیس پکا ہو. آپ جب جائیں کورٹ میں ریفرنس دائر کریں تو آپ کے کیس میں کوئی جان ہو. یہ نہ ہو کہ آپ جلد بازی میں ایسی چیزیں چھوڑ دیں جس کی وجہ سے, کیونکہ کیس از ناٹ جسٹ ڈیسائیڈڈ آن واٹ واز ڈن, دا کیس از آلسو ڈیسائیڈڈ کہ اس میں کتنے اچھے طریقے سے کیس بنایا گیا ہے اینڈ کون آپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, اور وہ تمام چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. بالکل صحیح ہے, امپورٹنٹ بھی ہوتی ہیں. سیاسی جماعتوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, خاص طر سے اس سیاسی جماعت کے لیے جو اپنے قائد کی نااہلی کو فیس بھی کر رہی ہے. کہ ظاہر ہے جیسے آپ نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو نقصان بھی ہوتا ہے جب آپ کے جو بھی لیڈر ہوتا ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز کا. بہرحال ذرا آگے چلتے, ایک آخری بات میں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گی. آپ کو یاد ہوگا ای سی پی کی رولنگ سے پہلے بڑی ذکر ہو رہا تھا یہ نرم گرم اور سخت مداخلت کے حوالے سے, سافٹ مداخلت کے حوالے سے, جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان نے بطور پی ٹی ایم کے صدر بھی بڑا ریاکٹ کر کے دکھایا تھا. سو یہ جو سافٹ مداخلت کی باتیں تھیں یہ ای سی پی رولنگ کے بعد ختم ہو جاتی ہیں. میرا خیال ہے اس کو تو اسی وقت وہ ای سی پی رولنگ سے اس کا کوئی تعلق نہیں, سافٹ اور ہارڈ جو بھی انٹرونشن یا کیا بات ہو رہی تھی. میرا خیال ہے کہ اس وقت ایک جمہوری حکومت ہے پاکستان میں اور وہ فیصلہ سازی کر رہی ہے, اور اس وقت جو بھی پاکستان کا آئین ہے اس کے تحت فیصلے ہوتے ہیں. کیبنٹ ہے, دوسرے کابینہ کمیٹیز ہیں, وزیر اعظم ہیں, منسٹرز ہیں, تو اپنے اپنے شعبوں میں اور اپنے جو بڑے فیصلے ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے کیے جاتے ہیں. آف کورس ہر ادارے کا اپنا ایک بہت اہم رول ہوتا ہے اور پہلے بھی رہا ہے, اور وہ رول ایک انڈیپینڈنٹ رول ہونا چاہیے. فیصلہ جو ہے حکومت کو کرنا چاہیے, اس کے لیے کیا کس سے مشورہ کرنا ہے وہ ظاہر ہے وزیر اعظم جو بھی سمجھتے ہیں کہ whoever has to be brought on board وہ ان کی اپنی مرضی ہے. اور یہ کوئی پبلک کی تشہیر کے لیے تو ہوتا نہیں ہے کہ جی سافٹ انٹرونشن ہو گیا یا کچھ ہو گیا. اس کا ای سی پی کے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس وقت یہ جب نیوز آئی تھی تو پرائم منسٹر کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ ہم مائنڈ نہیں کریں گے, اس کو پھر ڈینائی بھی کر دیا گیا تھا کہ یہ فیک نیوز ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا زبیر صاحب, یہ جو 9 حلقوں کے حوالے سے, یعنی ٹوٹل تو ظاہر ہے پھر ریزرو سیٹ بھی ہیں, جو الیکشن کرائے جا رہے ہیں ضمنی انتخابات, اس پر اعجاز چودھری صاحب نے کہا کہ ہم ٹٹ فور ٹیٹ کر رہے ہیں. آپ سے قبل جو ہے پروگرام میں اعجاز چودھری صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ اس لیے 9 حلقوں سے ہم نے عمران خان صاحب کو کھڑا کیا کیونکہ یہ کیا تماشا ہے, ہمارے تمام لوگوں نے استعفے دے دیے ہیں, کس لیے ایک ساتھ اس کو قبول نہیں کیا گیا. ایک تو ظاہر سی بات ہے یہ تو اسپیکر کا جو بھی ان کے پاس انفارمیشن ہے اسی کے بیسس پر انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ 11 اسپیکر کا پروریگیٹو سوری ہے معذرت کے ساتھ, لیکن یہاں پر ایک ایسی کولیشن گورنمنٹ بنی ہوئی ہے کہ اس قسم کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ پہلے پی ٹی ایم کے اجلاس میں ڈسکس بھی کیے جاتے ہیں. نہیں, یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ پہلے ہم پی ڈی ایم نے اسپیکر کو بتایا کہ جی یہ والے 11 حلقے یا 9 حلقے جو ہیں اس کو آپ اس کا جو وہ ان کی ریزگنیشن لیٹرز ہیں اس کو ایکسیپٹ کر لیں. ریزگنیشن لیٹر ہو گیا, وہ جو بھی ہے, یہ تو اب اس سے بات بہت آگے چلی گئی ہے. مطلب اعجاز چودھری صاحب نے اگر یہ کہا ہے تو وہ کاؤنٹر کویسچن یہ ہوتا ہے کہ اگر 125 کے جتنے بھی ان کے ممبران تھے جو وہ کلیم کرتے ہیں ریزائن کر دیا تھا, تو کیا 125 پر الیکشن لڑیں گے عمران خان صاحب؟ تو یہ تو 9 یا 125 کا کویسچن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے ریزائن کر دیا ہے, جنہوں نے بھی ریزائن کیا ہے, تو وہ ابھی تک اپنے پرکس اینڈ پریویلیجز کیوں لے رہے ہیں؟ ابھی تک کاریں کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ ابھی تک وہاں اپنے جو ان کے لاجز پہ ہیں, اپنے گھر ہیں, اپارٹمنٹس ہیں, وہ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟
تو پی ٹی آئی آلسو ہیز ٹو ڈیسائڈ ون وے اور اندر کہ کیا پرکس اینڈ پریویلیجز گیو اپ کرنے. آپ کو یاد ہے 2014 میں بھی ریزائن کیا تھا لیکن پوری تنخواہیں لیں اور چھوڑا کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ ایک پروسیس ہے اس میں. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کہیں بھی میرا نہیں خیال ہے کہ انڈیا میں ایسا کوئی سچویشن ہو یا یو کے میں ہو کہ جی اگر 125 ممبران ریزائن کر دیں تو ٹو ہولڈ بائی الیکشنز آن آل آف دوز سیٹس از ناٹ, I don't think so that is even practically possible for election commission. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, کچھ پہلے ہو جائیں گے کچھ بعد میں ہو جائیں گے. اصل چیز تو یہ ہے کہ جب آپ عوام کے پاس جائیں گے تو عوام کا کیا ریاکشن ہوتا ہے. اچھا, تو ابھی آپ نے پنجاب کے بائی الیکشنز میں تو عوام کا پورا جو انہوں نے میسج دیا آپ کو وہ اٹس لاؤڈ اینڈ کلیئر, اور یہ کہا جاتا ہے it's not loud and clear. ٹھیک ہے, اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 15 انہی کے تھے اور ان میں سے جو ہے وہ 5 20 کے 20 ان کے تھے, 20 ان کے تھے اور 5 جو ہے وہ آپ لوگوں نے اس میں سے لے لیے, تو نقصان ان کا ہوا. لیکن اگر آپ ووٹرز ٹرن آؤٹ دیں اور اس کی شرح دیکھیں ووٹرز کی, تو نون لیگ کی تو شرح ان ٹرمز آف ووٹنگ گری ہے اور اس میں مسائل رہے ہیں اسپیشلی ٹکٹس کے حوالے سے. اور اس پر کافی یہ باتیں بھی آ رہی تھی کہ حمزہ شہباز صاحب جو کہ پنجاب میں ظاہر ہے ایک ان کا ایک پورا گراؤنڈ ہے اور لوگ ان سے محبت کرتے ہیں, ہی فیل ٹو موبلائز پیپل, وہ لوگوں کو نکالنے میں ناکام ہوئے ہیں. نہیں, اس کی وجہ تھی بالکل, اور ہم ایڈمٹ کرتے ہیں. ظاہر ہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو وہ اپنی غلطیوں کو ایڈمٹ نہیں کرے گی تو آگے فیوچر میں اس کا جو بھی کریکٹیو ایکشن ہے وہ نہیں کرے گی. ہم نے یہ ایڈمٹ کیا کہ ہم نے جو سیٹس دی تھیں, ٹکٹس دیے تھے, وہ صحیح نہیں تھے. ہماری جو تھنکنگ تھی کہ جی ہم نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے, زبان دی ہوئی ہے ان اراکین کو جو چھوڑ کے آئے تھے پی ٹی آئی, حالانکہ وہ وہاں ہمارا پوائنٹ بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی زیادتی ہوئی تھی کہ ان کا وہ جو 197 میں ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوا تھا. لیکن یہ بھی بہت بڑی ایک ہمارے سے ایک صحیح نہیں تھا کہ ہم نے ان کو ٹکٹس دیے. اب ایک حلقے کی سیاست ہوتی ہے, اس حلقے میں آپ کا پی ایم ایل این کا جو 4 سال تک جو جیالہ تھا, جو پاسبل کینڈیڈیٹ تھا, ٹکٹ ہولڈر تھا, وہ اس نے بڑی محنت کی, اس نے بڑے مشکل سے وقت سے گزرا, اس کے اوپر کیسز بھی ہوئے, پرچے بھی ہوئے, سب کچھ ہوا, اور اس کے بعد پتہ چلا کہ جی ٹکٹ ان کو تو نہیں مل رہا, جو پی ٹی آئی چھوڑ کے آئے تھے ان کو ملا تھا. اب یہ ظاہر سی بات ہے کچھ حلقوں میں آپ باہر نکال سکے, کنونس کر سکے لوگوں کو, کچھ میں آپ لوگوں کو نہیں کر سکے. اچھا, ایک آخری چیز, بیکاز آئی جسٹ ہیو ٹو کلوز دا شو, بڑی اسپیکولیشن ہو رہی ہے کہ حمزہ شہباز شریف صاحب بھی کیونکہ لندن چلے گئے ہیں, نہ یہ نہ ہو کہ وہ بھی واپس نہ آئیں کیونکہ ان کے کیسز بھی چل رہے ہیں. نہیں, میرا نہیں خیال ہے لندن میں حمزہ کے لیے اتنی کوئی اٹریکشن ہے کہ وہ اگلے اتنے مہینوں تک بیٹھ جائیں گے. حمزہ شہباز ظاہر ہے بڑے ایکٹیو ہیں, از ممبر آف دی پروونشل اسمبلی, لیڈر آف دی اپوزیشن, از جو بھی اس وقت حکومت بنی ہے پرویز الہی, تو وہ ان کو اپوز کرنے میں تو لیڈ کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ کی پارلیمنٹری پارٹی پنجاب اسمبلی میں. انشاءاللہ تعالیٰ ہی ول سون کم بیک, ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کی جو شکایات تھیں عمران خان صاحب کے تحت نیوٹرل سے اور ہم سب کے تحت اسٹیبلشمنٹ سے, وہ سب اب دور ہو گئی ہیں, اچھے تعلقات ہو گئے ہیں آپ لوگوں کے؟ ہمارا تو بڑا کلیئر, اچھا برے کی بات نہیں ہے نادیہ. آن اے سیریس بیسس ہم جو بات کر رہے تھے وہ پاکستان کے آئین کی بالادستی کی بات کر رہے تھے کہ جس میں جس کا جو رول ہے وہ اپنا رول پلے کرے. اور خود عمران خان نے آپ کو پتہ ہے کہ 1 نہیں 2 نہیں 3-4 انٹرویوز میں بڑا کلیئر کھل کے کہہ دیا کہ ان کو کیسے سپورٹ مل رہی تھی, جب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ووٹ لینے کے لیے بھی ایجنسیز کو کہنا پڑتا تھا. تو وہ کہہ رہے ہیں آپ کو سپورٹ مل رہی ہے, چیف آف آرمی اسٹاف معیشت سنبھالنے کے لیے خود ایک ایکسٹرا لائک ہی از کالنگ, وہ یو اے ای میں بھی کال کر رہے ہیں, وہ امریکہ بھی عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت بھی ان کی مدد سے سعودی عربیہ یا چائنا اور دوسرے ممالک سے, قطر یا بحرین وغیرہ سے, یو اے ای سے ہمیں بہت فائدہ ہوا تھا. تو مجھے نہیں پتہ کہ عمران خان صاحب کیوں اعتراض کر رہے ہیں. اس وقت اعتراض کر نہیں رہے تھے جب سی پیک پھنسا ہوا تھا اور انہوں نے چیف کی سپورٹ حاصل کی تھی اور انہوں نے چیف نے آگے بڑھ کے سپورٹ کی تھی. تو آئی ڈونٹ تھنک سو عمران ہیز دا رائٹ ٹو آبجیکٹ آن دس ایشو کہ جی وہ چیف کیوں کر رہے ہیں. ابھی تو آپ خود کہہ رہے کرتے تھے, اب وہ آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں, اور رول لیکن وہی ہے جو پہلے تھا وہ اب بھی نظر آتا ہے. بہرحال زبیر صاحب ایک لمبی نشست آپ کے ساتھ ضرور رکھیں گے, ذرا آگے دن چلیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے کیا پارلیمان کے اندر آپ باقاعدہ قانون سازی کرواتی ہے یہ حکومت.
وی ول کیپ این آئی آن دیٹ آلسو. اور ابھی دیکھنا ہے کہ ای سی پی کی رولنگ کے بعد عاشورے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایف آئی اے بھی جو متحرک نظر آ رہی ہے. تحریک انصاف نے پہلے ہی الٹیمیٹم ہے اور بہت سارے جو ان کی پلاننگز ہیں وہ روز بروز چینج بھی ہوتی جاتی ہیں. اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.